आयजा और उसकी सास हर वक्त घर में झगड़ते रहते थे। आयजा को अपनी सास बहुत बुरी लगती थी। वो उसे अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। किसी ने उसे बताया कि तुम उस आदमी के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी सास से जान छुड़ाने का बहुत अच्छा हल बताएंगे। जब वो उस आदमी के पास गई और उस आदमी ने कहा कि तुम अपनी सास को कत्ल कर दो, और उसने काफी सारी जहर की पुड़ियां आयजा को बनाकर दे दी। एक दिन आयजा की सास कमरे में बेहोश पड़ी थी और उसके पास ऐसी चीज देखी। आयजा के पांव तले जमीन निकल गई। आयजा वो सो रही थी जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। साथ ही जोर जोर से दरवाजा बजाया गया तो उसे नाचार उठना पड़ा। वो जानती थी बाहर उसकी सास ही खड़ी होंगी। क्या मसला है, दरवाजा तोड़ना है क्या आपने? उसने दरवाजा खोल के फाड़ खाने वाले लहजे में कहा तो उसकी सास रिफत बेगम ने नागवारी से उसे देखा। दरवाजे को छोड़ो, तुम बिस्तर तोड़ना बंद करो महारानी, और बाहर आओ, तुम्हारे भाई भाभी आए हैं। वो तंजिया अंदाज में बोलती हुई अपने कमरे में चली गई तो आयजा ने जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त किया, मुंह धोया और बाहर लाउंज में आ गई जहां उसके भाई भाभी बैठे हुए थे। 5 साल पहले रिफत बेगम के शोहर का इंतकाल हो गया था और अब वो अपने बेटे और बहू के साथ रह रही थी। उनकी अपनी बहू आयजा के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी और आज भी रिफत बेगम को आयजा पे गुस्सा आया हुआ था। जो दिन चढ़े तक घोड़े गधे मजे से सो रही थी। बल्कि कहना ये चाहिए कि जब से उसकी शादी हुई थी तब से वो एक दिन भी सुबह वक्त पे नहीं उठी थी। उसकी सास को बाकी के एतराजात के साथ साथ ये एतराज भी था कि वो सुबह टाइम से नहीं उठती। उसकी इस आदत की वजह से उसका शोहर फहद भी अक्सर खाली पेट ही ऑफिस चला जाता था और जब कभी उसकी शोहराना हिस्स बेदार होती तो वो बुरी तरह से आयजा को डांट दिया करता और जवाबन आयजा की खूबसूरत आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते थे जिन्हें देखकर फहद का दिल पसीज जाया करता था और वो फौरन से पहले ही आयजा से अपने रवैये की माफी मांग लेता था। आयजा की सास रिफत बेगम को ये मंजर एक आंख न भाता था। उनका ख्याल था कि आयजा को बिगाड़ने के पीछे फहद का ही हाथ है, लेकिन वो अपने इकलौते बेटे को कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि वो पहले ही अपनी जॉब की वजह से टेंशन में रहता था और वो उसे मजीद घर की तरफ से परेशान नहीं करना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम भाई भाभी, कैसे हैं आप दोनों? उसने लाउंज में दाखिल होते ही खुशगवार लहजे में कहा। वालेकुम सलाम, हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? अब तक क्यों सो रही थी? हस्बे तवक्को जवाब भाभी की तरफ से आया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाभी, सर में इंतहा का दर्द है, पूरी रात नहीं सो पाई थी। आयजा ने मजलूम से सूरत बना के कहा तो वो दोनों परेशान हो गए। क्यों, क्या हुआ? घर में सब खैरियत है ना? भाई के फिक्रमंद अंदाज पे वो उदासी से मुस्कुराई। शादीशुदा जिंदगी में कोई एक मसला थोड़ी ही होता है भाई। उसके लहजे में हद दर्जा तलखी रची हुई थी। ओहो भाई, कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना कि हुआ क्या है। भाभी आकर उसके साथ बैठी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या बताऊं भाभी, मेरी सास ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। उन्हें ना दिन में चैन है ना रात में। मेरे हर काम में नुक्स निकालती रहती हैं। रात मैंने इतनी शौक और मेहनत से कौरमा बनाया, जब हम सब खाने बैठे तो मेरी सास ने एक नवाला लेते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैंने जानबूझ के सालन में नमक ज्यादा डाला है ताकि उनको तकलीफ हो, क्योंकि वो बीपी की मरीजा है। मैं लाख सफाई देती रही लेकिन फहद ने भी मेरी बात पे यकीन नहीं किया और मुझसे नाराज हो गए। मैं सारी रात रोती रही। आयजा दुखी लहजे में आधा सच और आधा झूठ मिला के बता रही थी। बेशक उससे रात कौरमे में नमक तेज हो गया था, लेकिन रिफत बेगम ने उसे डांटा नहीं था, बस 2 नवाले लेकर उठ गई थी। फहद ने माँ की बीमारी के पेश नजर पहले उसे डांटा और फिर उसकी आंखों में तैरते आंसू देख के प्यार से उसे समझाया था कि वो नमक फीका रख दिया करे लेकिन तेज ना किया करे। और इसी वाक्य को अब आयजा मिर्च मसाला लगा के बता रही थी। ये तो बहुत ही घटिया हरकत था, मियाँ बीवी में लड़ाई करवा दी, कितनी गलत बात है। सारी बात सुन के आयजा की भाभी को बहुत गुस्सा आया था। बस भाभी, जब तक मेरी सास जिंदा है ना, तब तक मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह सकती।
اس کی بات پہ اس کے بھائی نے چونک کے اسے دیکھا۔ تمہاری اس بات سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے، بھائی نے کہا تو عائزہ نے اشتیاق سے ان کی طرف دیکھا۔ کیسا خیال بھائی؟ عائزہ نے پوچھا۔ بھابھی کی سوالیہ نظریں بھی بھائی پہ جمی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں تمہارا مسئلہ حل کروا سکتا ہوں۔ بھائی کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ وہ کیسے؟ بھابھی نے تجسس سے پوچھا۔ میرا ایک دوست ہے جو لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، اس کے پاس یقیناً عائزہ کے مسئلے کا حل بھی ہوگا۔ میں پرسوں آؤں گا اور تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا، تم اسے اپنا سارا مسئلہ بتا دینا، مجھے پورا یقین ہے وہ تمہارا مسئلہ ضرور حل کرے گا۔ بھائی نے اب کے ذرا تفصیل سے بتایا تو عائزہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ کسی بھی حال میں اپنی ساس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، اور ویسے بھی اس میں کوئی حرج بھی تو نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ کے مطمئن ہو گئی۔ اس کے بھائی بھابھی کچھ دیر مزید بیٹھے اور پھر چلے گئے۔ بھائی بھابھی کے جانے کے بعد عائزہ لاؤنج میں بیٹھی مزے سے مووی دیکھ رہی تھی۔ جب رفعت بیگم کمرے سے باہر نکلی، اتنی جلدی کیوں چلے گئے وہ لوگ؟ ان کو دوپہر کے کھانے تک تو روکنا تھا، رفعت بیگم نے کہا۔ ہاں چلے گئے، اور ویسے بھی جس طرح آپ میرے میکے والوں کو دیکھ کے کمرہ نشین ہوئی تھی نا، ان کا زیادہ دیر بیٹھنا بنتا بھی نہیں تھا، وہ منہ بنا کے بولی تو رفعت بیگم نے اسے گھورا۔ وہ لوگ کون سا میرے لیے آئے تھے جو میرا یہاں بیٹھنا ضروری تھا؟ اور اگر میں یہاں آ کر بیٹھ بھی جاتی تو تمہیں اعتراض ہونا تھا کہ میری ساس جان بوجھ کے یہاں بیٹھی ہے تاکہ باتیں سن سکے۔ رفعت بیگم کا لہجہ خاصا طنزیہ تھا۔ خیر چھوڑو، مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، تم ذرا بڑا ہے تو مجھے روٹی بنا کے لا دو۔ ان کی فرمائش سن کے اس نے کوفت سے انہیں دیکھا۔ ابھی 4 گھنٹے پہلے ہی تو کھانا کھایا تھا آپ نے، اور آپ پھر سے بھوک لگ گئی؟ عائزہ بدتمیزی سے بولی تو ان کو غصہ آ گیا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عائزہ اب دوبارہ ریلیکس ہو کے مووی دیکھ رہی تھی جب دروازے پہ بیل ہوئی۔ اوف، اب کون آ گیا؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور جا کے دروازہ کھولا تو سامنے پڑوسن کھڑی تھی۔ رفعت گھر میں ہی ہے نا؟ وہ پوچھنے لگی۔ جی آنٹی، امی جان گھر پہ ہی ہیں، آپ اندر آ جائیں، اس نے خوش اخلاقی سے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ امی اپنے کمرے میں ہیں، آپ وہیں چلی جائیں، اس نے کہا تو وہ سر ہلاتی رفعت بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عائزہ نے جلدی سے کچن میں جا کے چائے بنائی، ساتھ فریج سے کباب نکال کے فرائی کیے اور اچھے طریقے سے ٹرے سیٹ کر کے کمرے کے دروازے پہ آ کے رکی تو اسے اپنی ساس کی آواز سنائی دی۔ پتہ نہیں کس غلطی کی بہو، جب سے بیاہ کے لائی ہوں کوئی ایک دن بھی سکھ کا دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ارے رفعت، بہویں تو ایسے ہی کرتی ہیں، ان کو ذرا کھینچ کے رکھنا پڑتا ہے بھئی، تبھی عقل ٹھکانے رہتی ہے ان کی۔ پہلے ساس کی اور پھر پڑوسن آنٹی کی بات سن کر عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا دل ایک دم اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ ٹرے پکڑے واپس کچن میں آئی، کباب فریج میں رکھے، چائے کو واپس ساس پین میں ڈال کے وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اب اسے رات تک اس بات پہ کڑنا تھا۔ کیسی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اتنی چپ چپ سی کیوں ہو؟ فہد ابھی آفس سے گھر آیا تھا۔ دیکھ نہیں رہے میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ وہ چڑ کے بولی تو فہد مسکرایا۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تم عائزہ ہو، وہ شرارت سے بولا تو عائزہ نے اسے گھورا، پھر ساتھ ہی وہ اپنی ساس کی برائیاں کرنے لگی۔ اچھا، آج پھر وہی ساس بہو والے ڈرامے کی قسط لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہنسنے پہ عائزہ نے چہرہ دوسری طرف پھیرا تو وہ خاصا محفوظ ہوا۔ اوکے چلو، تمہارا موڈ ٹھیک کرتا ہوں، آئس کریم کھانے چلو گی؟ فہد نے پوچھا تو وہ آئس کریم کا سن کے ساری ناراضگی بھول گئی، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں آئس کریم پارلر جا رہے تھے۔ اسے یاد تھا کہ آج بھائی اسے لینے آنے والے ہیں۔ اس نے کل رات ہی فہد سے اجازت لے لی تھی ان کے ساتھ جانے کی، اور اب تیار ہو کر جیسے ہی چادر لے کر کمرے سے باہر نکلی تو دروازے پہ بیل ہوئی۔ اسے پتا تھا بھائی ہی ہوں گے، اس کا اندازہ بالکل درست تھا، دروازے پہ بھائی ہی تھے۔ وہ رفعت بیگم کو جانے کا بتا کر گھر سے نکل آئی۔ بھائی اسے لے کر اپنے دوست کی دکان پر آ گئے۔ وہ حیران ہوئی تھی کیونکہ وہ دکان کسی حکیم کی تھی۔ آ جاؤ عائزہ، بھائی نے کہا تو وہ بھائی کے پیچھے دکان میں داخل ہو گئی۔ وہ کافی چھوٹی سی دکان تھی، وہاں ایک مدبر سا آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے آگے میز تھی اور دوسری سائڈ پہ 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ وہ اندر آ کے بیٹھے تو وہ آدمی چونکا۔ ارے سلمان صاحب، آپ
جی جمشید صاحب، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑی ہے تو آ گیا۔ یہ میری بہن ہے عائزہ، اس کو اپنی ساس سے کچھ مسئلے مسائل ہیں جن کو یہ حل کروانا چاہتی ہے، بھائی نے کہا تو جمشید صاحب عائزہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیوں بیٹا جی، کیا مسائل ہیں آپ کے اپنی ساس کے ساتھ؟ ان کے پوچھنے پہ عائزہ نے سچ اور جھوٹ دونوں بتا دیے۔ اوہو، یہ تو کافی گمبھیر معاملہ ہے، سلمان تم ذرا باہر جاؤ، مجھے عائزہ بیٹی سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، جمشید صاحب نے کہا تو سلمان سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ عائزہ بیٹا تو مجھے انکل کہہ لیا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ دیکھو بیٹا، تمہارا مسئلہ بہت بڑا ہے، تمہارے ساس جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی تو بچیاں الگ گھر کی ضد کرتی ہیں اور کچھ اپنی ضد منوا لیتی ہیں، لیکن کچھ بچیاں اپنا گھر خراب کروا بیٹھتی ہیں۔ وہ اتنا بول کے ذرا سانس لینے کو رکے۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے انکل؟ عائزہ نے پوچھا تو وہ مسکرائے۔ اپنی ساس سے اپنی جان چھڑوا لو، طریقہ تمہیں میں بتا دیتا ہوں، بہت آسان ہے۔ جمشید صاحب کی بات سن کے اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ ہاں ہاں بتائیں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عائزہ نے پوچھا۔ اپنی ساس کو قتل کر دو۔ وہ ان کی بات سن کے بھونچکی رہ گئی۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جو تم سن رہی ہو۔ اگر اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے تو یہ ایک قتل لازمی کرنا پڑے گا تمہیں۔ زیادہ نہ سوچو، بس فوراً فیصلہ کرو۔ اگر تم ہاں کہو گی تو میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا، کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی، یہاں تک کہ تمہارے بھائی سلمان کو بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے انکل کی طرف دیکھا، اس کے دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ کیا اسے ان کا کہا مان لینا چاہیے یا انکار کر دے؟ وہ سوچ رہی تھی جب اسے اپنی ساس اور پڑوس میں ہو گیا۔ ٹھیک ہے انکل، میں تیار ہوں، آپ بتائیں میں یہ سب کروں گی کیسے؟ وہ ایک طویل سانس لے کے بولی تو انکل کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرائی جسے وہ اپنے خیالوں میں کھوئی دیکھ نہیں پائی تھی۔ انکل وہاں سے اٹھے اور سامنے الماری سے ایک ڈبہ نکال کے میز پہ رکھا اور پھر ڈبے میں سے صفوف نکال کر کاغذ کی پرچیوں میں منتقل کرنے لگے۔ کافی ساری پرچیاں بنا کے انہوں نے ایک شاپر میں ڈالی اور شاپر اسے تھما دیا۔ عائزہ نے شاپر پکڑتے ہی اپنے ہینڈ بیگ میں رکھا، زپ بند کی اور انکل کی طرف دیکھنے لگی، گویا پوچھ رہی ہوں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ وہ بھی اس کی آنکھوں کا سوال سمجھ چکے تھے۔ یہ سلو پوائزن ہے، تم نے ایک پرچی صبح، ایک دوپہر اور ایک پرچی رات کے ٹائم اپنی ساس کو چائے میں ملا کر دینی ہے، اور چائے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ ان کا پیٹ خالی نہ ہو، ورنہ زہر کا اثر جلدی ہو جائے گا اور پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے، جبکہ میری ہدایت کے مطابق تم انہیں یہ زہر دو گی تو کم از کم بھی ان کو 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے اور پھر یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گی اور مرنے کے بعد ان کے جسم سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا، یوں سمجھو بالکل مٹ جائے گا، اور تب تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکو گی۔ انکل نے کہا تو وہ بے اختیار طویل سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی ہدایت پہ پوری طرح عمل کروں گی انکل، اس نے کہا تو انکل نے اچھا کے انداز میں سر ہلایا۔ وہ باہر نکلی تو سلمان سامنے والی دکان میں بیٹھا تھا، اسے دیکھ کے فوراً باہر آ گیا۔ ہاں بن گیا کام؟ اس نے پوچھا تو عائزہ نے اسبات نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سلمان اسے اس کے گھر ڈراپ کر کے چلا گیا تو وہ اندر آ گئی۔ اسے اب جلدی سے اپنی ساس کو پہلی خوراک دینی تھی۔ اس نے کچن میں آتے ہی فریج سے سالن نکال کے روٹی بنائی اور ساس کے کمرے میں آ گئی۔ میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہوئی نا؟ وہ اندر آتے ہی دانستہ مسکرا کے بولی۔ نہیں لیٹ تو نہیں ہوئی تم، لیکن مجھے ضرور کچھ بدلا سا لگ رہا ہے۔ رفت بیگم اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے دیکھ کے حیران رہ گئی تھی۔ وہ بوکھلائی، نہیں تو کچھ بھی تو نہیں بدلا، آپ یہ کھانا کھائیں، میں ابھی آتی ہوں، وہ کہہ کے واپس کچن میں آئی اور چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کے جلدی سے ایک پڑیا کھولی اور چائے میں ملا کے رفت بیگم کے پاس لے آئی۔ یہ لے امی، چائے پی لیں۔ خیر تو ہے، کہیں میرا آخری وقت تو نہیں آ گیا جو تم میری خدمت کر رہی ہو؟ وہ طنزیہ بولی، لیکن عائزہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے تو ان کی بات سن کے ہی چھکے چھوٹ گئے تھے، وہ کیا جواب دیتی؟ میں رات کے کھانے کی تیاری کر لوں؟ وہ کہہ کے دروازے کی جانب بڑھی۔ کیوں، آج فہد کو فون کر کے باہر سے کچھ منگواؤ گے نہیں؟ یہ کہہ کر کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟
عائزہ نے ان کا طنز بمشکل برداشت کیا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے امی، وہ اتنا کہہ کے باہر نکل گئی۔ اپنی شادی شدہ زندگی میں وہ آج پہلی بار صبح جلدی اٹھی تھی۔ آخر کو اسے ساس کی دوائی میں ناغہ نہیں کرنا تھا نا۔ کیا بنا رہی ہو مسز؟ فہد فریش ہو کے سیدھا کچن میں ہی چلا آیا تھا۔ ناشتہ بنا رہی ہوں، آپ کے لیے پراٹھا بنا دوں؟ اسے اچانک یاد آیا تھا کہ فہد پراٹھا بہت شوق سے کھاتا تھا۔ ارے واہ، آج سورج کس طرف سے نکلا ہے بھائی؟ کچھ لوگ بڑے ذمہ دار ہو گئے ہیں۔ وہ خوشگوار سی حیرت میں گھرا اسے چھیڑ رہا تھا۔ ہاں، وہ کل میں مارننگ شو میں دیکھ رہی تھی کہ صبح جلدی اٹھنے کے فائدے، تو میں نے سوچا مجھے بھی صبح جلدی اٹھ کر یہ فائدے حاصل کرنے چاہیے۔ وہ مسکرا کے بولی تو جواباً فہد بھی مسکرایا۔ تبھی اس کے موبائل پہ کال آنے لگی تو وہ فون کان سے لگاتا کچن سے باہر چلا گیا۔ عائزہ نے جلدی سے ناشتہ بنا کے باہر ٹیبل پہ رکھا اور چائے بنا کے رفت بیگم کے کپ میں زہر والی پوڑیاں ملائی اور کپ اٹھا کے باہر آ گئی۔ اس کی اب ایک روٹین بن چکی تھی۔ وہ صبح دوپہر شام تینوں ٹائم بغیر کہے رفت بیگم کو کھانا دیتی، چائے میں پوڑیاں ملا کے دیتی اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہی تھی۔ اسے رفت بیگم کو زہر دیتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ رفت بیگم اس سے بہت خوش تھی۔ پہلے پہل طنز تانے کے تیر چلائے، لیکن عائزہ صبر سے کام لیتی رہی تو انہوں نے بھی اب اس پر طنز وغیرہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی ان کی طبیعت اب زیادہ تر خراب ہی رہتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ گھر کے کام کر کے ابھی بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پہ بیل ہوئی تو اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی پڑوسن آنٹی کھڑی تھی۔ کیسی ہو عائزہ؟ رفت تو گھر پہ ہے نا؟ جی ہاں آنٹی، اندر آئیں، آپ آئیں، اندر آ جائیں۔ عائزہ نے سائڈ پہ ہو کے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ امی اپنے کمرے میں ہی ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی آج کل۔ وہ ان کو امی کے کمرے تک لے آئی۔ آپ بیٹھے آنٹی، میں کچھ کام کر لوں؟ عائزہ کی بات پہ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ کچن میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ چائے، کباب اور چپس وغیرہ بنا کے ان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ امی کی چائے میں وہ پوڑیاں ملانا نہیں بھولی تھی۔ نہیں بہن، میری بہو تو اتنی سگڑ ہو گئی ہے کہ ہر کام بغیر کہے کرتی ہے۔ میرے کھانے پینے کا اتنا خیال رکھتی ہے کہ کیا ہی کوئی بیٹی رکھتی ہوگی۔ وہ ان کی آواز سن کے ٹھٹکی تھی۔ اس کی ساس رفت بیگم اس کی تعریف کر رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہ آیا۔ ہائے، یہ کیسے ہوا رفت؟ کہیں کوئی تعویذ دھاگا تو نہیں کروا دیا اس نے تم پہ؟ پڑوسن آنٹی حیران تھی۔ ارے نہیں، میری عائزہ ویسے ہی بہت اچھی بچی ہے، بس ذرا پہلے مزاج کی تھوڑی تیز تھی، لیکن اب تو کبھی پلٹ کے جواب تک نہیں دیا۔ بالکل ہیرا ہے ہیرا، میں تو کہتی ہوں ہر فیملی کو میری عائزہ جیسی بہو ملے۔ رفت بیگم کے لہجے میں عائزہ کے لیے بے انتہا محبت تھی۔ اچھا، واقعی؟ پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ میری تو دعا ہے اللہ پاک اسے ہمیشہ اچھا ہی رکھے۔ پڑوسن آنٹی نے خلوص دل سے کہا تو رفت بیگم آمین کہہ کے مسکرا دی۔ عائزہ اپنی جگہ پہ منجمد کھڑی تھی۔ اسے ایک دم ہی عجیب سے احساس نے اپنے احسار میں لیا تھا۔ اسے کتنی آرزو تھی کہ رفت بیگم اسے سراہیں، لیکن اب جب کہ وہ ان کی دشمن بن بیٹھی تھی تو وہ اس کی مرضی کے مطابق ڈھل گئی تھی اور وہ انہیں موت کے گھاٹ اتار رہی تھی۔ اسے خود سے گھن محسوس ہوئی۔ وہ پلٹنے لگی تھی جب پڑوسن آنٹی کی نظر عائزہ بیٹا وہاں دروازے پہ کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ بھائی۔ عائزہ نے ایک نظر انہیں دیکھا اور ٹرے لے کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے جا کے ٹرے ان دونوں کے درمیان بیڈ پہ رکھی تو بے ساختہ نظر امی کی چائے پی گئی۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر کپ اٹھا لیا۔ ارے کیا ہوا عائزہ، تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ امی نے کہا۔ کچھ نہیں امی، میں آپ کی چائے میں بلائی ڈال کے لاتی ہوں، بس 2 منٹ میں آئی۔ وہ کپ لیتے ہی کچن میں آئی، ساری چائے گرا کر نئی چائے بنائی، اس میں بلائی ڈالی اور فٹافٹ جا کر ان کو پکڑا دی۔ واہ بھئی، بہو ہو تو عائزہ جیسی۔ پڑوسن آنٹی نے بے اختیار تعریف کی تو وہ جبرن مسکراتی کمرے سے باہر آ گئی۔ اوہ میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ صرف فہد کی ہی نہیں، میری بھی تو ماں ہے۔ امی ہی کہتی ہوں نا میں انہیں، پھر ایسا جرم بلکہ گناہ ایک ماں کے لیے کیسے کر لیا میں نے؟ اوف، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اب میں امی کو مرنے سے کیسے بچاؤں گی؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔
اسے ایک حقیقت کا ادراک بھی ہوا تھا کہ بعض اوقات لفظوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ مرتے ہوئے انسان کو نئی زندگی دے دیتے ہیں اور زندہ انسان کو موت تک لے آتے ہیں۔ اسے وہاں بیٹھے یہ سب سوچتے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا تھا۔ عائزہ، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ کب فہد کمرے میں آیا تھا اور اب اس کے پاس کھڑا تشویش سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ نا یار کیا ہوا ہے؟ وہ اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں فہد، اب فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ خود کو سنبھالتی اٹھ کر جانے لگی تو فہد نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دوبارہ بیڈ پہ بٹھا دیا۔ پہلے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مجھ سے ناراض ہو؟ امی نے کچھ کہا ہے کیا؟ دیکھو عائزہ، اگر امی کی کسی بات پہ دکھی ہوئی ہو تو پلیز نظر انداز کرو۔ ویسے بھی آج کل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، غصے میں کہہ دیا ہوگا، تم دل پہ مت لو، اور اگر مجھ سے خفا ہو تو آئی ایم سوری، لیکن کچھ بولو تو یار، تم جانتی ہو میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کتنا پریشان ہو گیا ہوں میں۔ وہ حد درجہ پریشانی سے بولتا ہوا عائزہ کو دوبارہ اپنے گناہ کی یاد دلا گیا۔ عائزہ بے اختیار اس کے کندھے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ یار کچھ تو بولو، وہ اب بے بسی سے بولا تو عائزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے فہد، امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس کے دکھی لہجے پہ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر بے ساختہ مسکرایا۔ پاگل لڑکی، تم بھی نا، یہ کوئی بات ہے بھلا رونے کی؟ چلو آؤ امی کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اسے لے کے سیدھا امی کے کمرے میں آ گیا۔ رفت بیگم عائزہ کا چہرہ دیکھ کے حیران ہی رہ گئی۔ امی جان یہ دیکھیں محترمہ کے کام، وہاں کمرے میں بیٹھی دھواں دھار رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہتی امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ فہد اب ریلیکس تھا۔ ارے میں ٹھیک ہوں بیٹا، بالکل ٹھیک ہوں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ رفت بیگم سائرہ کو ساتھ لپٹائے پیار سے بولی تو عائزہ کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ فہد، کہیں تم نے عائزہ کو نہیں ڈانٹا؟ وہ اب فہد سے پوچھ رہی تھی۔ ارے نہیں امی جان، میری ایسی مجال کہاں، وہ شرارت سے بولا تو رفت بیگم مسکرائی۔ اچھا چلو اب کھانا کھا لو جا کر۔ ان کی بات سے عائزہ کو یاد آیا کھانا تو اس نے بنایا ہی نہیں تھا۔ سوری، میں نے تو کھانا بنایا ہی نہیں، وہ شرمندگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، فہد باہر سے لے آئے گا، جاؤ فہد، بلکہ عائزہ کو بھی ساتھ لے جاؤ، رفت بیگم نے کہا تو فہد نے اس بات میں سر ہلایا۔ عائزہ اپنا کمرہ صاف کر رہی تھی جب اسے رفت بیگم کے کمرے سے عجیب سی آواز آئی۔ وہ بھاگ کے ان کے کمرے میں آئی تو دھک سے رہ گئی۔ وہ نیچے زمین پہ گری ہوئی تھی اور بے ہوش تھی۔ عائزہ کے تو جسم میں جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بامشکل فون تک آئی اور فہد کو فون کر کے ابھی گھر کہہ کے اندر امی کے پاس آ گئی۔ رفت بیگم کی سانس بہت آہستہ چل رہی تھی۔ عائزہ کا ڈر سچ ثابت ہوا تھا، ان کا آخری وقت چل رہا تھا۔ وہ بے آواز روئی جا رہی تھی۔ فہد گھر آتے ہی رفت بیگم کو ہاسپٹل لے گیا تھا، عائزہ بھی ساتھ ہی تھی۔ ڈاکٹر رفت بیگم کو ایمرجنسی میں لے گئے تو وہ وہیں بینچ پہ بیٹھ گئی۔ فہد ادھر سے ادھر پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ میں کیا کروں یا اللہ، کیا فہد کو سچ بتا دوں؟ کیا پھر فہد مجھ سے نفرت کریں گے اور میں فہد کی نفرت برداشت نہیں کر پاؤں گی؟ پھر کیا کروں؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ اٹھ کے ہاسپٹل سے باہر آ گئی۔ وہاں سے وہ ٹیکسی لے کے اپنے بھائی کے گھر آئی۔ بھابھی اسے دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔ ارے عائزہ کیا ہوا؟ تم روتی رہی ہو کیا اور اکیلی آئی ہو؟ فہد نہیں آیا ساتھ؟ بھابھی اسے دیکھتے ہی شروع ہوئی۔ بھابھی پلیز آپ بھائی کو فون کر کے ابھی گھر بلائیں، امی جان کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ان کو بچانا ہے، پلیز آپ فون کریں نا، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ عائزہ کی بات سن کے بھابھی حیرت زدہ تو ہوئی لیکن فوراً سلمان کو فون کر دیا۔ اگلے 10 منٹ میں سلمان گھر آ چکا تھا اور اس سے ساری بات بھی سن چکا تھا۔ عائزہ نے اسے وہ زہر بھی دکھایا تو وہ اسی وقت عائزہ کو لے کر جمشید صاحب کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا، خیریت؟ جمشید صاحب کے پوچھنے پہ عائزہ نے اپنے پرس میں سے وہ زہر کی ساری پوڑیاں نکال کے میز پہ رکھ دی۔ وہ ہلکا سا چونکی، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں مجھے یہ زہر دیا؟ وہ میری بھی ماں ہے، آپ کے پاس کوئی ڈھنگ کا علاج نہیں تھا تو آپ انکار کر دیتے، لیکن یہ جرم تو نہ کرتے۔
آخر دشمنی کیا تھی آپ کو امی جان سے؟ وہ ہجانی انداز میں بول رہی تھی۔ جمشید صاحب نے ایک نظر سلمان کو دیکھا تو سلمان نے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ اسی دوران اسے فہد کی کال آئی، وہ عائزہ کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ سلمان نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ عائزہ اس کے ساتھ ہی ہیں۔ اچھا، تو کیا آپ کی امی ہاسپٹل تک پہنچ گئی ہے؟ مبارک ہو بھائی عائزہ بیٹا، اب تم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکو گی۔ تم خود ہی تو چاہتی تھی نا تمہاری ساس تمہاری زندگی سے نکل جائے۔ جمشید صاحب کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں اب ایسا نہیں چاہتی، میں مانتی ہوں سب میری غلطی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں وہ زندہ رہے۔ پلیز انکل، خدا کے لیے مجھے کوئی ایسی دوا دے جو اس زہر کا توڑ کر سکے۔ پلیز انکل، وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے بولی، اس زہر کا کوئی توڑ نہیں ہے عائزہ بیٹا، کیونکہ یہ جو میں نے تمہیں دیا تھا یہ زہر تھا ہی نہیں۔ ان کی بات پہ وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک نظر سلمان کو دیکھا، اس کے چہرے پہ بھی خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ اسے دھچکا سا لگا۔ کیا مطلب بھائی، یہ انکل کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے کہا تو سلمان نے اسے واپس کرسی پہ بٹھایا اور اس کے آگے میز پہ پڑی ایک پڑیا کھولی۔ یہ دیکھو عائزہ، اس میں کوئی زہر نہیں بلکہ پھلکی سی دوا ہے جو تم رفت آنٹی کو دیتی رہی ہو۔ سلمان بھائی کے انکشاف نے اسے ساکت کیا تھا۔ جس دن تم نے مجھے اپنے گھریلو حالات بتائے تھے میں تبھی سمجھ گیا کہ 90% لڑکیوں کی طرح تم بھی الگ رہنے کی خواہش مند ہو، کہ تم پہ کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہ ہو۔ رفت آنٹی کے تمہارے متعلق کیسے خیالات ہیں یہ جاننے کے لیے میں رفت آنٹی سے بھی ملا تھا۔ ان سے بات کر کے مجھے پتا چلا کہ تمہاری اپنے گھر رہنے کی کیا روٹین ہے، اور یہ کہ رفت آنٹی کو تمہاری کن باتوں پہ اعتراض ہے۔ اگر تم ان اعتراضات کو ختم کر دیتی تو آنٹی کو تم سے کوئی گلہ نہ رہتا۔ خیر، یہ سب جاننے کے بعد میرا فرض تھا کہ میں تمہیں سمجھاتا، لیکن اس سے پہلے میں نے جمشید صاحب کو یہ ساری صورتحال بتائی۔ جمشید صاحب بہت ذہین انسان ہیں۔ میں نے اس بارے میں ان سے رائے مانگی تو جمشید صاحب نے یہ سارا پلان بنایا۔ یہ پلان تمہاری نیچر اور رفت آنٹی کے اعتراضات کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا تھا، یعنی تمہارے سامنے تمہارا من پسند مقصد رکھ دیا گیا اور اس مقصد کی کامیابی کے لیے تم اپنی نیچر سے ہٹ کے وہ سب کام کرنے لگی جو تم عام حالات میں بالکل نہ کرتی تھی، اور تمہاری ان بے سمت کوششوں سے آنٹی کے تمہاری ذات سے وابستہ تمام گلے شکوے ختم ہو گئے اور وہ دل سے تمہیں اپنی بیٹی سمجھنے لگی، اور ایک ماں کی محبت نے تمہارے دل سے بھی آہستہ آہستہ نفرت کو ختم کر دیا اور بالآخر تم نے انہیں ماں تسلیم کر لیا۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک بات کا افسوس ضرور ہے دل میں کہ میری بہن ہو کے تم ایسا جرم کر رہی تھی۔ سلمان ساری تفصیل بتا کے آخر میں اداس لہجے میں بولا تو عائزہ کا سر شرمندگی اور ندامت سے جھک گیا تھا۔ مجھے معاف کر دے سلمان بھائی، میں نے بہت غلط کام کیا ہے۔ میں امی جان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں گی، مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دیں گی، اور پلیز بھائی آپ لوگ بھی مجھے معاف کر دیں۔ میں آئندہ زندگی میں کبھی ایسی بات سوچوں گی بھی نہیں اور نہ ہی کبھی آپ کا یہ احسان بھولوں گی۔ آپ کا بہت شکریہ انکل، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جب زہر کا کوئی وجود ہی نہ تھا تو امی جان کیوں بیمار ہو گئی؟ اس کے پوچھنے پہ انکل نے ایسے سر ہلایا جیسے انہیں اس سے اس سوال کی توقع ہو۔ بیٹا، بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے، تم اپنی امی کی خدمت کرو گی تو وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی، انکل نے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ سلمان بھائی مجھے معاف کر دے پلیز، مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اس کے لہجے میں اتنی شرم ساری تھی کہ سلمان بے ساختہ مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں بچے کہ تم بہت اچھے سے سب سمجھ گئی ہو، لیکن اس بارے میں آنٹی یا فہد کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، بس بھول جانا کہ کبھی تم نے کچھ ایسا سوچا تھا، اور آؤ چلو تمہیں واپس ہاسپٹل چھوڑ آؤں۔ سلمان نے اٹھتے ہوئے کہا تو عائزہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک بار پھر سے شکریہ انکل، عائزہ نے تہ دل سے کہا تو انکل مسکرائے۔ خوش رہو بیٹوں کہ سب بچیاں اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش رہیں۔ انشاءاللہ جمشید صاحب اوکے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے، سلمان صاحب کہہ کے دکان سے باہر آ گیا۔ عائزہ بھی اس کے پیچھے ہی شاپ سے باہر نکلی۔ تھوڑی دیر میں وہ واپس ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ فہد، امی جان کیسی ہیں اب؟ عائزہ نے آتے ہی بے تابی سے پوچھا۔ کافی بہتر ہیں اب، لیکن تم کہاں چلی گئی تھی؟ فہد نے جواب دینے کے ساتھ ہی سوال کیا۔ وہ سلمان بھائی کو کچھ کام تھا مجھ سے۔ خیر چھوڑیں، آپ یہ بتائیں ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے، کیا ہوا تھا ان کو؟ عائزہ کے دل میں ابھی بھی ڈر تھا۔
ڈاکٹر نے کہا پریشانی والی کوئی بات نہیں، ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، تبھی وہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن اب امی جان بالکل ٹھیک ہیں اور اگلے 2 گھنٹے میں ہم واپس گھر لے جائیں گے، فہد نے کہا تو عائزہ نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ شکر ہے اللہ پاک میں جرم کرنے سے بچ گئی، اب میں امی جان کی دل سے خدمت کروں گی انشاءاللہ۔ وہ دل ہی دل میں ارادہ کرتے ہوئے یہ بھی سوچ رہی تھی کہ حکمت اور ذہانت زہر تھا جو انسان کی بجائے انسان کے اندر کی نفرت کو ختم کر